جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन रब्बि इश्रह ली सदरिक व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि मोहम्मद। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। रमज़ान मुबारक का 19वां रोज़ा क्लास नंबर 19 आप सबको मुबारक। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, हम सब की इबादत रोज़ों को काविशों को कबूल फ़रमाए और हमारे लिए हदायत का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कुरान पाक को सीखने का एक सिलसिला जो पहले रमज़ानुल मुबारक से जो चल पड़ा है वो अब बढ़ते बढ़ते अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और इसी सिलसिले में क्लास 19 तक पहुंच गया है। मकसद एक, कुरान पाक को समझना, सीखना कि एट द एंड इन सिंपल वर्ड्स अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं एक आम बंदे की समझ में भी आ सके। तो ये समरी इतनी आसान ज़ुबान में है कि किसी आम बंदे को भी आप बता सकते हैं कि इस सूरत में अल्लाह ताला हमसे ये कहना चाह रहे हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और हमारी आवाज़ को मज़बूत करें, और इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सदका जारिया में अपना हिस्सा डालें इंशाल्लाह। जी तो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आप कुरान पाक ओपन कर लें। जिस सूरा का मैं ज़िक्र करूँगा आपको आयत नंबर बताऊँगा, तो आप काइंडली वहाँ से कुरान पाक पढ़ लीजिएगा, और फिर इस वीडियो को प्ले करेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला इन आयत में आपसे हमसे ये कहना चाह रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो लेट्स स्टार्ट। जी तो आज की हमारी सबसे पहली सूरा है सूरह यासीन। सूरह यासीन is the 36th chapter and holds a special place in Islamic tradition। इस्लामी रवायात में ये बहुत ही एक अहम सूरा है और कुरान पाक की 36वीं सूरा है। It was revealed in Makkah and consists of 83 verses और आयत। ये कुरान पाक की सूरा मक्का में नाजिल हुई थी। सूरह यासीन मक्की सूरत है और इसकी 83 आयत हैं। This surah covers various themes including the oneness of Allah, the importance of Quran and the concept of life after death। इस सूरत में जहाँ अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत का ज़िक्र है, उसके साथ ही कुरान पाक की अहमियत और मौत के बाद की ज़िंदगी का भरपूर ज़िक्र किया गया है। Many Muslims recite Surah Yasin for blessings and spiritual benefits। It's truly a powerful and meaningful chapter। बहुत से मुसलमान सूरह यासीन को रहमत व बरकत और अल्लाह के फ़ज़ल के लिए पढ़ते हैं, और ये बहुत ही एक ताकतवर पैगाम है। सूरह यासीन की कंप्लीट असम्बली फरमाया, ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम को ख़बरदार करें जिनके आबाओ अजदाद तक दावत नहीं पहुंची। कुछ पर तो इत्माम हुज्जत हो चुका और वो इनकार पर अड़ चुके। हमने उनकी हक़ बोलने करने की सलाहियत ही सलब कर ली। ये अपनी दुनियावी तासुब और मुसीबत में ऐसे फंसे कि इसके ऊपर अब कोई हकीकत नहीं देख सकते। एक कौम का ज़िक्र किया जिसके पास 3 दाई पैगाम लेकर पहुँचे। कौम ने बातिल दलाइल से इनकार किया और इनके जान के दुश्मन बने। आखिरकार इन पैगाम्बरों की जान इसी मकसद की खातिर ली गई कि उन्हें शहादत नसीब हुई।
شہید مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہداء سوچتے کاش ہماری قوم جان لیتی، ہم پر اللہ نے کتنا کرم کیا۔ یہ قوم دعوت حق جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئی۔ ہمیشہ کی طرح اللہ کی نشانیاں اس کے انعامات کو، اس کی معرفت کو ذریعہ بتایا۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ کیسے لوگ پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اہل جنت آرام و سکون میں ہوں گے، جس کے مجرم اپنے جرم کی سزا پائیں گے۔ فرمایا ہمیں دنیا میں ہی پورا اختیار ہے کہ تمہاری بینائی سلب کر لیں یا چاہیں تمہیں معذور اور اپاہج بنا دیں۔ انسان ادھیڑ عمری کو پہنچ کر لاغر اور کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہمیں مشاہدہ ہوتا ہے جوانی میں بھی قوت اور جسامت سلب کر لینا اللہ کا اختیار ہے۔ فرمایا اس پیغمبر کی شان ہی نہیں کہ اسے ہم شاعری سکھاتے۔ یہ تو واضح قرآن ہے جو ہر زندہ جس کے اندر کا انسان زندہ ہو کے لیے ہدایت ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اگلی سورہ ہے سورہ الصافات۔ سورہ صافات also known as those who set the rank۔ صفات کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ایک معیار کا تعین کرتے ہیں، جو ایک رینکنگ سیٹ کرتے ہیں کہ اس لیول تک بھی آپ پہنچ سکتے ہیں، ایک لیول بناتے ہیں۔ It's the 37 chapter of the قرآن۔ قرآن پاک کی 37ویں سورہ ہے۔ It was revealed in مکہ، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ صفات مکی صورت ہے۔ And consists of 182 verses اور آیات، اور 182 آیات ہیں۔ This surah emphasizes the power and oneness of Allah۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور وحدانیت کو بتاتی ہے۔ highlights the stories of various prophets، اور کئی پیغمبروں کی کہانیاں ہیں اس میں۔ and encourages believers to have faith and patience in the face of challenges۔ اور یہ استقامت، صبر اور ایمان کے بارے میں بتاتی ہے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے۔ سورہ صفات سمری 1 to 55، 1 سے 55۔ وحی کی حفاظت کے لیے انتظام کا ذکر کیا کہ کیسے شیطان کے خلاف ایک نظام ترتیب دیا گیا۔ صحیح حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ اس سے کاہن و مستقل کی خبریں دینے والے اور روحانیت کا دعویٰ کرنے والے کی حقیقت بھی کی جا سکتی ہے۔ یہاں اتنا اشارہ کافی ہے، جنہیں لوگ فرشتے سمجھتے ہیں وہ اصلاً شیطان ہوتے ہیں۔ ان کی کچھ پیش گوئیاں صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ 56 سے آخری ہے۔ جنتی لوگوں کے جنت میں عیش اور ایک دلچسپ واقعے کا ذکر کیا جو رونما ہوگا کہ مسلم دوست جنت میں جانے کے بعد اپنے ملحد دوست کے بارے میں پوچھے گا، وہ اسے جہنم میں دکھایا جائے گا۔ مسلم دوست دوبارہ ایک بار سوچ میں پڑے گا کہ مجھے بھی یہ بہکانے والا تھا، یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ مجھے ہدایت نصیب ہوئی۔ پھر اس بات پر حیران ہوگا کہ اب مجھے اس حال میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ فرمایا اس ابدی کامیابی کے لیے کوشش اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ورنہ دوسرا انجام کھولتا ہوا پانی اور کھانے کو دیے جانے والا زقوم درخت اور ان سے ضیافت کروا کر پھر آگ میں لوٹا دیے جانا۔ ان کا قصور یہ کہ ہدایت کی بجائے رسم و رواج اور بزرگوں کی پیروی کرتے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ انہوں نے کیسے قوم کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی۔ قوم کو زندہ جلانے کے منصوبے سے اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پھر جب ان کے بیٹے اسماعیل ان کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچے تو انہیں خواب میں دکھایا گیا کہ انہیں ذبح کر رہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا جو خواب میں دکھایا گیا۔ آپ نے بیٹے سے مشورہ کیا اور دونوں بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے جھک پڑے۔
حضرت ابراہیم ان پر چھری چلانے ہی لگے کہ اللہ نے آواز دی، ابراہیم تو اس بھاری امتحان میں پورا اترا اور اس آزمائش کو عظیم قرار دیا۔ انبیاء کے حالات ذکر کر کے فرمایا اپنے رسولوں کے بارے میں، ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ ان کی لازمی مدد کی جائے گی اور غلبہ انہی کا ہوگا۔ حضرت یونس کا ذکر کیا جنہیں شہادت حق میں ایک خطا کا خمیازہ بھگتنا پڑا، لیکن انہیں آخرکار معاف کر دیا گیا اور قوم کو عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا موقع مل گیا۔ یہ شہادت کی ذمہ داری اب امت مسلمہ پر ہے کہ دنیا کی ذلت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، آگے ہے ہمارے پاس سورہ سواد۔ سورہ سواد is the 38th chapter of the قرآن۔ قرآن پاک کا 38ویں صورت ہے۔ It was revealed in مکہ، مکہ میں نازل ہوئی تھی، and consists of 88 verses، اور اس کی 88 آیات ہیں۔ This surah tells the story of Prophet Daud and his wisdom۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہے اور ان کی دانائی، as well as the challenges he faced، اور اس کے علاوہ ان کو درپیش جو مسائل آئے۔ It also emphasizes the importance of patience, gratitude and turning to Allah in times of difficulty۔ اس کے علاوہ یہ صبر، استقامت اور مشکلات میں اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑ لینے کی اہمیت بتاتا ہے۔ سورہ سواد is a beautiful reminder of power of faith۔ سورہ سواد ایک میسیج ہے، ایک یاد دہانی ہے ایمان کی طاقت کی، and lesson we can learn from prophets، اور جو سبق ہم نبیوں پیغمبروں سے سیکھ سکتے ہیں۔ سورہ سواد کی کمپلیٹ سمری ہے۔ فرمایا اہل مکہ بھی انکار پر اڑنے کے باعث بالآخر مغلوب ہوں گے، مکہ میں ہی دعوت حق کا اعتماد۔ فرمایا اے نبی اپنی دعوت کو لے کر جمے رہیں، ان کے مطالبوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا جنہیں غیر معمولی صلاحیتیں دی گئیں اور وہ کام بھی انتہائی مؤثر فرماتے۔ اللہ اپنے انبیاء کی پسند نہ آنے والے ارادے کی ہی صلاح پر اس پر تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت داؤد کا ایک ارادہ پسند نہ آنے پر اللہ نے انہیں اشارے سے اطلاع دی اور انہوں نے اصلاح فرما لی۔ فرمایا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، انبیاء کے بعد شخصی خلافت کا دروازہ بند، اب خلفۂ راشدین میں سے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے براہ راست خلافت دی۔ خلافت اب مسلم امت کی ہے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نافرمانوں اور فرما بداروں کی کوئی تمیز نہ رکھیں؟ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے۔ ہمیں شیطان نے تو پٹی پڑھائی کہ قرآن پڑھتے وقت سب سے پہلے سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان کا ذکر کیا جنہیں کچھ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر اللہ کی یاد میں کوتاہی کر بیٹھے تو فوراً ان گھوڑوں کو ترک کر دیا۔ باقی انبیاء کا ذکر کر کے فرمایا
کہ ان کا ایک خاص وصف آخرت کو خوب نشین کر لیتے ہیں۔ جہنم کے بارے میں فرمایا کہ اس میں عذاب کی مزید شکلیں ہوں گی، یعنی کھولتے ہوئے پانی، آگ، ایک خاص قسم کے علاوہ عذاب دینے کی مزید شکلیں۔ جہنمین کی آہ بکا نقل کی اور کچھ لوگ اپنے لیڈروں سے پوچھیں گے کہ ہمیں جہنم میں شریر لوگ نظر نہیں آ رہے جنہیں تم فسادی اور بنیاد پرست قرار دیتے تھے۔ فرمایا یقین کر لو دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی صورت ہے ہمارے پاس سورہ زمر۔ سورہ زمر is the 39th chapter of the Quran and it was revealed in Makkah۔ سورہ زمر قرآن پاک کی 39ویں صورت ہے اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہے۔ This surah emphasizes the importance of turning to Allah۔ یہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو موڑنے کی اہمیت بتاتا ہے۔ seeking his forgiveness، اس سے معافی طلب کرنا، and following his guidance، اور اللہ کی رہنمائی پر عمل کرنا۔ It also highlights the concept of monotheism and consequences of disbelief، اور نافرمانوں کا انجام اور توحید کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ سورہ زمر remind us of mercy and forgiveness of Allah and encourages us to strive for righteousness۔ ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی غفور و رحیم ہونے کی اہمیت کو اور صحیح راستے پہ چلنے کی استقامت کو۔ It's a beautiful chapter with profound lessons for believer، اور یہ بہت ہی ایک خوبصورت سبق ہے ایمان والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر 1 to 9 سمری۔ فرمایا ہم نے ایک بامقصد کتاب نازل کی ہے، اللہ کی بندگی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کی جائے، کوئی ملاوٹ والی اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ یہ بات دہرائی کہ اللہ کو خالص اطاعت چاہیے۔ شرک کی ایک شکل کا ذکر کیا کہ ہم ان ہستیوں کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے۔ اللہ کی نشانیوں کا ذکر کیا، فرمایا کیسے وہ ماؤں کے پیٹوں کے 3 پردوں میں تمہیں رفتہ رفتہ بناتا ہے۔ فرمایا تم کفر کرو تو بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا، وہ غنی ہے، لیکن یہ یاد رکھو تم کفر کر کے اس کا غضب ہی کماؤ گے۔ قرآن میں کافی بار یہ مضمون ذکر ہوا، تکلیف اور لاچاری کی حالت میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور تکلیف دور ہوتے ہی اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اہل ایمان سے فرمایا کہ وہ تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، انہیں دنیا بھی پاک ملے گی اور ہماری زمین میں وسعت بھی پائیں گے، اور آخرت میں اجر تو ہے ہی بے حساب۔ سورہ میں تیسری بار فرمایا کہ اے نبی کہہ دیں مجھے حکم ہوا ہے کہ اللہ کی خالص بندگی کروں۔ فرمایا اے نبی کہہ دیں مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے، اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی بالفرض تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ آگے بڑھیں گے 10 سے 67۔ اور کہہ دیں تو اپنے رب کی خالص بندگی کرتا ہوں، تم لوگوں کو اختیار ہے دنیا میں، لیکن ساتھ ہی آخرت کے انجام سے خبردار رہو۔ دوسری طرف جو لوگ طاغوت کی عبادت سے بچیں گے، ہر شے جس کی اللہ کی ہدایت کے خلاف اطاعت کی جائے اور اللہ کی طرف رجوع کیے رکھیں، انہیں بشارت ہے۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بات سن کر اس کی بہترین کو اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا جس آدمی کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا، اسے نور ایمان عطا کر دیا، اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے دل پر ہدایت نے کوئی اثر نہ کیا ہو۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ بہترین کلام ہے جس کے مضامین دہرائے جاتے اور ملتے جلتے ہیں۔ سلیم فطرت لوگوں کو اس کے پڑھنے سے ہی خشیت طاہری ہو جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
اہل ایمان کی مثال ایسے آدمی کی دی جس کا صرف ایک ہی آقا ہو جس نے اسی راضی کرنا ہو، اور مشرک کی مثال یہ کہ حکم دینے والے بھی کئی جو آپس میں متفق نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، کیوں اہل ایمان کو کسی اور شے سے ڈراتے ہیں؟ فرمایا اگر آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں یہ یقین ہے تو یہ کیسے یقین نہیں کہ وہ مالک جسے چاہے تکلیف دے اور دور کرنا اسی کا اختیار ہے۔ انسانی روح موت کے وقت قبض کر لی جاتی ہے، اور نیند کی کیفیت میں بھی روح کا تعلق جان سے نہیں، جان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جب اللہ واحد کا تذکرہ ہوتا ہے تو آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جب کسی اور کا ذکر ہوتا ہے تو وہ کھل اٹھتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی زمین آسمان میں سب کچھ بالفرض فدیہ میں دینا چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے، لاسٹ ہے۔ انسان تکلیف میں خوب مایوس ہوتا ہے، پھر جب اللہ کی کوئی نعمت دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ سب میری منصوبہ بندی ہے، میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ پہلے لے کر آزمایا، اب دے کر آزمایا۔ فرمایا اہل ایمان چاہے کتنے گناہ کر چکے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بس اللہ کی طرف رجوع کرو اور قرآن کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ موت کے وقت کی مایوسی میں مبتلا ہو جاؤ، اس وقت یہ کھو کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، کیونکہ دینی فرائض کے معاملے میں یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ نہیں چلنا، یا یہ حالت ہو کہ درخواست کی جا رہی ہو کہ صرف ایک بار دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے۔ فرمایا لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی ویسی نہ کی، حالانکہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ پر ہوں گے، لپٹے ہوں گے۔ ایک بار سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوق پر موت طاری ہو جائے گی۔ جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو اس کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، یہ نہیں معلوم مہینہ، دن یا سال۔ تو تمام انسانوں کو پودوں کی طرح زمین سے اگا کر کھڑا کیا جائے گا۔ زمین اسی دن اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور تمام انبیاء جن کے ذمے پیغام پہنچانا تھا انہیں سامنے لایا جائے گا، اور ہر جان کو ایک ایک کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اہل جہنم کے پہنچنے پر جہنم کا داروغہ سوال کریں گے کیا تم اللہ کی آیات نہیں پہنچی تھی تم تک؟ اہل جنت کو جنت میں خوش آمدید کہا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی کی بشارت سنا دی جائے گی۔ That's all from today. I hope کہ آج کی کلاس آپ سب کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور اسی کے سیکھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے کھولے۔ تو see you all inshallah in the next class. Till then, السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔